मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं कि जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से सीखें। तो आज अज़ीज़ बहन भाइयों, हमारा मज़मून है शैतान मसीहियों पर किस तरह हमला आवर होता है। शैतान मसीहियों पर किस तरह हमला आवर होता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास हर आने वाले पैगामात का नोटिफिकेशन आए और आप खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को पढ़कर बरकत पाएँ। आए हम कलाम अक़दस में से सीखते हैं मुक़द्दस याकूब रसूल का ख़त और उसका 4 बाब और उसकी 7 आयत को कलाम अक़दस में से हम सीखते हैं। कलाम अक़दस में मरकूम है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अज़ीज़ बहन भाइयों, अबलीस जो है वो तमाम बनी नूं इंसान के लिए और बिलखसूस खुदा के लोगों के लिए मसीहियों पर जुल्म ढाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। और खुदा का बंदा मुक़द्दस याकूब इस बात को बयान करते हैं कि खुदा के ताबे हो जाओ। कैसे ताबेदारी करनी है? जब हम खुदा के कलाम की कुर्बत में रहेंगे, खुदा के हुक्मों को मानेंगे, खुदा के हजूर सजदा रेज़ हो जाएंगे ताकि बेटे खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे, तब हम खुदा के ताबे हो जाएंगे। और जब हम खुदा के ताबे हो जाएंगे और मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे तो यकीनी बात है अबलीस हमसे भाग जाएगा। और अबलीस को भगाने के लिए अबलीस के तमाम हथकंडों को जानने की ज़रूरत है कि किस किस तरह अबलीस जो है वो लोगों को सताता है या लोगों पर हमला आवर होता है। ईमानदार मसीही बहन भाइयों, शैतान जो है वो ईमानदारों को सुस्त बना देता है और इंसान के अंदर काहली और सुस्ती एक ही रूह नाजिल कर देता है। और अबलीस जो है वो इंसान को इस कदर बेयारो मददगार कर देता है, सुस्त कर देता है कि वो इस बात को समझ नहीं पाता कि ये मुझ पर हमला अबलीस की तरफ से है। अगर आप सुबह वक्त पर उठना चाहते हैं और अपने खुदा के हजूर सजदा रेज़ होना चाहते हैं, दुआ करना चाहते हैं, तो अबलीस है जो आपको उठने नहीं देगा। और ये उसकी काहली जो है, सुस्ती जो है, ये बेसिकली अबलीस का हमला होती है। नंबर 2 मेरे पास जो पॉइंट है, बेख्वाबी के ज़रिए अबलीस इंसान पर हमला करता है। अबलीस कोशिश करता है कि ईमानदार की सरगर्मियाँ जो है, रूहानी एक्टिविटियाँ जो हैं वो तमाम की तमाम सुस्त हो जाएं और इंसान जो है वो हर वक्त जो तगदो करता रहता है कि मैं अपने खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दूं और उसके लिए अपने जीते जी ज़्यादा से ज़्यादा काम कर दूं। तो अबलीस ऐसी हर मुमकिन कोशिश करता है कि आप पर वो हमला करे कि आप सुस्त हो जाएं और आप खुदा के काम को ढीले हाथों से करें। नंबर 3 जो मेरे पास पॉइंट है, अबलीस जिम्मेदारियों के दबाव की वजह से आपको थका देता है। आपको वो सिखाएगा, आपको बतलाएगा, आपको परेशान कर देगा, आपको चिड़चिड़ा कर देगा कि आपने तो बड़ा काम कर लिया है, आप तो थक गए हैं, आप तो वहाँ कन्वेंशन पे भी गए थे, अब आप आके बाइबल स्टडी भी कर रहे हैं, आप दुआ भी कर रहे हैं,
تو جب وہ آپ کو کہے گا آپ نے یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، تو یاد رکھیں اس وقت آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ابلیس کا یہ حملہ ہے، اور جب آپ اس کے حملے کو جان جائیں اسی وقت گھٹنوں کے بل ہو جائیں، اور جب آپ گھٹنوں کے بل خدا کے حضور ہو جائیں گے تو ابلیس تم سے بھاگ جائے گا۔ اور چوتھا پوائنٹ جو میرے سامنے ہے، ابلیس آپ کی عقل کو معاف کر دے گا۔ ابلیس اس جہاں کے جو خدا ہے وہ انسانوں کی عقل کو اندھا کر دیتا ہے، اور انہیں غلط خیالات، غلط سوچیں اور غلط تصویریں اور غلط تاثرات انسان کے ذہن نشین کر دیتا ہے اور اس کے ذہن میں داخل کر دیتا ہے، اور یہ اس کا خاص ایک حملہ ہے کہ اسے یہ سکھائے کہ غلط خیالات اس کے ذہن میں، غلط باتیں اس کے ذہن میں لائے، اور یہ اس کے حملے سے ہمیں سب کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اور پانچواں میرے پاس پوائنٹ ہے، ابلیس جو ہے موت کے ذریعے لوگوں کی زندگیاں تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں موت جو ہے وہ ڈیفینیٹ خدا کے ہاتھ میں ہے، موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے، مقدس ایوب نبی کے جسم اور اس کے گھرانے کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کبھی کبھی ابلیس کو بھی موقع دیتا ہے کہ وہ آزمائے لوگوں کو، اور بیسیکلی وہ آزمائش جو ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، اور خدا انسان کو دیکھنا، انسان کے ساتھ یہاں پر جو مقدس ایوب پر حملہ ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک امان کی کشتی کی بات ہو رہی ہے، اور وہاں پہ خدا اسے بتا رہا ہے کہ یہ حملہ جو ہے یہ ابلیس کو اس لیے دیا تاکہ وہ کرے، تاکہ اسے بھی علم ہو کہ یہ میرا بندہ ہے جو خدا پرست ہے، خدا سے ڈرتا، بدی سے دور بھاگتا اور خدا کا راست باز شخص ہے، اور جس پر خدا کو یقین ہے کہ اس کا سارا کچھ بھی جاتا رہے تو یہ مجھے اپنا خداوند ہی جانے گا اور مجھے سجدہ کرے گا۔ اور میرے پاس چھٹی جو بات ہے وہ خودکشی ہے۔ ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، وہ لوگوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ خودکشی کریں، اور وہ خداوند یسوع المسیح کو بھی ہیکل کے کنگروں پر لے گیا اور کہا یہاں سے نیچے گرا دے، لیکن یسوع المسیح اسی وقت ابلیس کے ہاتھ میں نہیں آئے بلکہ ابلیس کو جھڑکا، اور ابلیس اسی وقت خداوند یسوع المسیح کے پاس سے جاتے رہے۔ اور میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، جب آپ کو کبھی لگے کہ میرے لیے تو مر جانا ہی بہتر ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کو خدا نہیں کہہ رہا بلکہ ابلیس جو ہے وہ آپ کو اکسا رہا ہے کہ آپ مر جائیں، آپ خودکشی کر لیں، آپ کی تو کہیں کوئی عزت اور وقار نہیں ہے۔ یاد رکھیں آپ کی عزت اور آپ کا وقار، آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور ابلیس آپ کو اس لیے گرانا چاہتا ہے تاکہ آپ اس مقدس مقام کو، جگہ کو حاصل نہ کر پائیں، اور خودکشی لوگوں کو مجبور کر دیتا ہے۔ اس قدر ابلیس جو ہے وہ لوگوں کو مجبور کر دیتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو محسوس کریں، آپ خدا کے ہر وعدے کو واضح طور پہ دیکھیں۔ ابلیس جو ہے وہ آپ کو الٹے سیدھے مشورے دے گا اور آپ پر ثابت کرے گا کہ آپ خدا کی مرضی کو معلوم کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ ابلیس پر غالب آنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ ابلیس کے تمام جلتے تیروں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ ابلیس کے تمام ہتھ کنڈوں کو جانیں۔ وہ آپ کو ضرور الٹے سیدھے مشورے دے گا، وہ آپ کو پریشان ضرور کرے گا تاکہ آپ خدا کی مرضی کو نہ جان پائیں۔ جب آپ
خدا کی مرضی کو جان جائیں گے تو ابلیس آپ کے سامنے سے بھاگ جائے گا۔ حوصلہ شکنی کرنا ابلیس کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جو انسان کو ایک کمزور کر دیتا ہے۔ یاد رکھے وہ آپ کی حوصلہ شکنی کرے گا، وہ آپ کو کہے گا آپ کو ابھی تک اس مقام پر ہونا چاہیے تھا، آپ کا رتبہ یہ ہونا چاہیے تھا، آپ کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے، آپ کا تو بہت برا حال ہے۔ اور جب ابلیس ایسے حالت میں ایسے مشورے دیں تو اس وقت آپ خدا کے سامنے گھٹنے ٹیک لیں، اور جب آپ خدا کے سامنے گھٹنے ٹیکیں گے تو ابلیس آپ کے سامنے سے بھاگ جائے گا۔ اور بڑھاپے میں بھی ابلیس جو ہے ایمانداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ ثابت کرتا ہے کہ تو نے اپنی ساری زندگی بڑی عبادت کر لی اور بڑا پیغام تو نے لوگوں تک پہنچا لیا، بڑے لوگوں نے تیرے وسیلہ سے توبہ کی، بڑے لوگوں نے میں نے کئی بزرگ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں بڑا کام کیا ہے۔ اور جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے بڑا کام کر لیا ہے، اب مجھے کچھ کام کرنے کی، انجیل کی وسعت کے لیے اپنا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یاد رکھیں میرے اور آپ کے نجات دہندہ خدا یسوع المسیح نے موت پر لٹکے ہوئے جان کنی کی حالت میں، اور موت اور زندگی کے تھوڑے لمحے تھے تو یسوع المسیح کو ڈاکو نے کہا اے خدا یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے بھی یاد رکھنا۔ تو کلام بیان کرتا ہے یسوع المسیح نے اپنے دکھوں پیڑوں کو نہیں دیکھا، بلکہ یسوع المسیح نے اسی وقت کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہمیں بھی ایماندار ہونے کے ناطے ہمیں یہ سوچنے کی نہیں ضرورت ہے ہماری اب 45 سال عمر ہو گئی ہے، ہماری اب 50 سال عمر ہو گئی ہے۔ ایماندار کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، آپ اپنے کام میں اثر نو زور پکڑتے جائیں اور خدا کے کام کو کرتے رہیں۔ اور میرے سامنے میں سمجھتا ہوں ایماندار عقابوں کی طرح ہر روز اثر نو زور پاتے ہیں، اور وہ ہر روز زور آور ہو کر ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ خیالات کی دنیا میں ہوائی کلا بازیاں کھلانے کا ابلیس کا ایک خاص ہتھیار ہے کہ آپ کو خیالات میں ڈال دے۔ اس میدان میں ابلیس اکثر جیت جاتا ہے، اور اکثر وہ برے خیالات اور انسان کو لالچ اور ایسے بہت سارے مسائل میں وہ لا کر جیت جاتا ہے۔ لیکن آپ نے مسیح کی قربت کو حاصل کرتے ہوئے مسیح کے پاس آ کر اور دعا اور روزے میں رہ کر اور خاکسار بن کر اور خدا کے ساتھ مسیح کے ساتھ وقت سپینڈ کرنا ہے تو ابلیس آپ سے بھاگ جائے گا۔ میرے پاس جو آخری پوائنٹ ہے وہ فیشن کی لگت سے اکثر عورتوں کے بارے میں کلام بیان کرتا ہے کہ عورتیں حیادار لباس پہنیں، اور ابلیس جو ہے وہ نہ تو یہ چاہتا ہے کہ خادم حیادار لباس پہنے، اور نہ وہ خادم جو عورتیں وہ بہنیں خادمائیں ہیں وہ حیادار لباس پہنے۔ وہ آپ لوگوں کو تیار کرے گا کہ یہ تیرے پہ بڑا سوٹ کرتا ہے، اس سوٹ سے اس ڈریسنگ سے تو بڑا پیارا لگتا ہے۔ یاد رکھیں حیادار لباس کی وجہ سے بھی ابلیس جو ہے وہ اس کے بڑے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ اس کے بڑے ہتھ کنڈوں میں سے ایک ہتھ کنڈا اس کا بے حیائی کا لباس پہن کر جب ہم پلپٹ پر چڑھ جاتے ہیں اور خدا کے کلام کی باتوں کو بڑے واضح اور بڑے کھلے اور بڑے شوق انداز کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تب بھی ابلیس اس وقت جیتا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ابلیس پر غالب آئیں اور تو آپ پر لازم ہے کہ جب آپ خدمت کے میدان میں نکلتے ہیں تو آپ کا حیادار لباس ہونا چاہیے، اور جب آپ ایمانداروں کی جماعت میں جاتے ہیں تو بڑے سلیقے کے ساتھ وہاں جائیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر
یہ برکت پائے کہ یہ خدا کا خادم ہے۔ آپ وہاں پہ کوئی ایسا گیٹ اپ کر کے نہ جائیں کہ لوگ آپ کو کہیں آپ تو آج تو بڑے جی فلاں ہیرو لگ رہے تھے، اور خادم آگے سے کہے گا او شکریہ آپ نے مجھے فلاں ہیرو کے ساتھ ملا دیا ہے۔ او بھائی آپ کو وہ وہاں جب وہ شخص وہ بہن بول رہی ہوتی ہے، وہ اس وقت ابلیس ان کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں غرق نہیں ہونا بلکہ ابلیس کے منصوبے کو جاننا ہے، اور بڑی ہی وفاداری کے ساتھ حیادار لباس کے ساتھ خدا کے سامنے آنا ہے، اور ابلیس کے ہر ایک اینگل سے ابلیس کو جاننا ہے کہ وہ کس طرح ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، اور حملوں سے بچنے کے لیے آپ کو سلیقہ وار زندگی کو بسر کرنے کی ضرورت ہے، اور دعا اور روزے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔